अस्सलाम वालेकुम। इटली में जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि इटली में बैचलर और मास्टर के एडमिशन का और स्कॉलरशिप का जो सेशन है वो हर साल अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल मई में ख़त्म होता है। तो अभी स्टार्ट है और मैं उसके ऊपर कंटेंट जो है बना रहा हूँ और स्पेशली मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आता हूँ तकरीबन डेली। कभी कभी उसमें जो है छुट्टी हो जाती है, लेकिन आलमोस्ट मैं डेली जो है अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आता हूँ। और उस यूट्यूब लाइव सेशन में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट यही जो है गिले शिकवे करते हैं कि और बल्कि बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्करेज कर रहे हैं कि आप लोग जो है इटली में एडमिशन ना लें, इटली में जो है वीज़ा नहीं मिलता और जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये मसला है वो मसला है। मसले ज़रूर होते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे जहाँ पे अनसक्सेसफुल स्टोरी है वहाँ पे सक्सेसफुल स्टोरी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस साल जो है मैं बैचलर मास्टर अपने पीजी जो इटालियन पीजी स्कॉलरशिप है उसके साथ साथ मैं इटली के अंदर जो बैचलर एडमिशन है स्कॉलरशिप है और जो मास्टर एडमिशन स्कॉलरशिप है उसको भी कवर करूँगा। और मैं जो है आप लोगों के सामने आज जो है एक ऐसे बंदे से मिलवा रहा हूँ और उनसे आप उसकी जो यहाँ तक पहुँचने की स्टोरी है वो पूरी जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और फिर आप लोग जो है ख़ुद फैसला करें कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या जो है आप लोगों को जो मोटिवेशन इस बंदे से मिलेगी वो आई डोंट थिंक कि किसी और कहीं और जगह से मिलेगी। बहुत ही परफेक्ट एक एग्जांपल है, एक मोटिवेशन से भरा हुआ। तो सतार का मैं वेट कर रहा था, मोहम्मद सतार का। ये पाकिस्तान से कल ही पहुंचा है और कल तो मैंने रियायत कर दी इसके साथ मतलब कि वीडियो नहीं बनाई आज, बल्कि इससे जी जब आ रहा था उससे पहले मैंने इसको कहा था कि मैं आपकी जो है एक सेशन रखूँगा। तो ये इज़ वेरी काइंड कि वो एग्री है और जो है अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हाँ मोहम्मद सतार, बहुत शुक्रिया कि आप जो है मुझे टाइम दे रहे हैं। आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे मामला भी सेटल करने हैं। लेकिन जो है अपनी पूरी स्टोरी आपने जो है लोगों के सामने रखनी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने उसका आंसर देना है और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो है असल में पहुंचानी है व्यूवर को। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो प्रोफाइल है क्विकली अगर आप हमें बता दें कि आपने बैचलर किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, क्या उसमें आपका सीजीपीए था और सीजीपीए अपने डिग्री के अलावा क्या आपके पास जो है कुछ पब्लिकेशन थे या नहीं थे, या आपका जो आईएल्स आपके पास था कि नहीं था, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेशन आपके पास थी कि नहीं थी, इस तरह की अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जल्दी आप। एक्चुअली सर मैंने मैट्रिक किया था, फिर उसके बाद एफएससी की थी जिस तरह आम पाकिस्तान में लोग करते हैं। मैट्रिक मैंने साइंस में की थी और एफएससी मैंने प्री इंजीनियरिंग में की थी। इसी तरह बीएस में जो थे मैंने बीएस मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से किया था जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। और उसमें जो मेरी जीपीए थी वो 3.2 थी। 3.2 और ये मैंने किया था 2018 में। 18 में आपने 2018 में मैंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट की थी। हाँ जी, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की डिग्री होती है लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। तो ये मैंने इंक्लूड की थी और 2018 तक तो मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर जाने का। फिर 2018-2021 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो गवर्नमेंट जॉब में जब मैं घुसा और मैंने जब हालात देखे तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि यार मज़ीद जो है पाकिस्तान में रहना, चाहे आप एक अच्छी ऑफिसर रहें कि बीच में सतार में बीच में आपको रोकूंगा वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है गैप का भी पूछते हैं। जी जी आपने 2018 में डिग्री की है और आप 2025 के एंड पे जो है जी पहुंच रहे थे, तकरीबन कितने 7 साल का जो है 7 साल का गैप आ रहा है। जी जी। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि गैप जो है इटली के अंदर इतना मैटर नहीं करता। आप जी जी कंटिन्यू करें गैप, लेकिन वो गैप जो था वो मैंने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस से कवर कर दिया था। मैंने जहाँ पे भी टीचिंग की थी वहाँ से मैंने अपने लिए एक सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया था और आखिर में मैं करंटली गवर्नमेंट में करंट जो था प्राइमरी स्कूल टीचर जो था ऐसा काम कर रहा था। तो फिर वहाँ से मुझे जो पाकिस्तान के जितने हालात लगे और जिस तरतीब से लोग जो है बाहर अप्लाई कर रहे थे, मुझे भी लगा कि यार बाहर जाने का कुछ ना कुछ आउटपुट इंशाल्लाह। पहली दफ़ा जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में जो है अप्लाई किया था जी, और तो वो आपने 2023 में किया था जी कब किया था? 2023 के एंड पे 2023 के एंड पे किया था। और उसका आपको जो
جی جو کیا کہتے ہیں ایڈمیشن لیٹر مجھے 2024 کے تقریباً 3 مہینوں کی چھٹیوں کے آخر میں آیا تھا. اچھا مطلب جون جولائی اگست کے اینڈ میں مجھے ایڈمیشن لیٹر آیا تھا. اچھا اور اس کے بعد پھر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا؟ ویزا کے لیے اپلائی کیا 2024 میں. اور تھوڑا سا وہ ایجنٹوں والی اسٹوری کرے. جی وہ بیسیکلی ان دنوں میں چونکہ لاسٹ ڈیز تھے, بالکل آخری ڈیز تھے, اس طرح نومبر کے ڈیز تھے, تو بی ایل ایس کا تو پہلے بھی بدنام تھا, لیکن کچھ لڑکوں نے پھر بھی خود اپوائنٹمنٹس بک کر لی تھی اسٹارٹ میں. تو 1 مہینہ ڈیڑھ ہم بھی ویٹ کرتے رہے. ہم نے کہا کیا پتہ اللہ پاک کر دے, کیا پتہ اللہ پاک کر دے. اپوائنٹمنٹ کا مطلب ہمیں ایک اپوائنٹمنٹ ایک بہت انتہائی چھوٹی چیز لگ رہی تھی. ہم نے کہا یار اپوائنٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جا کے اپنے ڈاکومنٹس دینا اور اس نے ایمبیسی پہنچانا, لیکن وہ اپوائنٹمنٹ اتنا بڑا جو ہوگا وہ ہمیں پڑے گا. پھر ہم نے پھر کتنے لوگوں کے ساتھ ایجنٹس نے پارٹ کیے, کتنے لوگوں سے ایجنٹس کی ایک ریس نکل آئی. مطلب کنکلوژن یہ ہے کہ آپ ایجنٹ کے پاس گئے, آخر میں ایک ایجنٹ کے پاس گیا اور آپ نے پیسے بھی دیے. جی کتنے دیے؟ 3 لاکھ روپے. 3 لاکھ روپے دیے. اور پھر اس میں آپ کو ویزا بھی نہیں لگا, ایسا ہی نہیں لگا ویزا. اس میں کیا ایشو آیا تھا؟ اس میں سر میرا والد صاحب جو تھا وہ فوت تھے اور میری والدہ حیات تھی اس ٹائم پہ, تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو جو ہے وہ اسپانسر رکھا تھا. تو وہ اس کے وہ مطلب اس کے بیس پہ آپ میری ریجیکشن آ گئی, اور وہی بات لکھی ہوئی تھی اس میں کہ یار آپ نے اپنے بڑے بھائی کو اسپانسر بنایا اور ہم اٹلی ایمبیسی میں بڑے بھائی. وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ. تو کسی ڈیپینڈنٹ بندے کو اسپانسر کرنا چاہیے کیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. مدر فادر یا آپ کے جو بلڈ ریلیٹیو بھی وہ نہیں مانتے اٹالین ایمبیسی, بس یا مدر فادر یا سیلف آپ نے اسپانسر کرنا. اچھا سیلف تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جی جو پیرنٹس ہے وہی بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ. اچھا مطلب ریجیکشن کا جو انہوں نے ریزن دیا تھا وہ یہی دیا تھا آپ کے بڑے بھائی اسپانسر. اچھا یہاں سے موٹیویشن جو ہو اسٹارٹ ہوتی ہے, جو ہم آپ لوگوں کو میسج دینا چاہ رہے ہیں اصل میں اس ویڈیو میں, وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے دوبارہ اپلائی کیا ایڈمیشن کے لیے. پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا تھا 2024 میں؟ ہاں اچھا, جب پہلے میں نے 2023 میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا اس وقت میرے پاس آئلٹس نہیں تھا. میں نے سمپل ایڈمیشن لیٹر لیا تھا یونیورسٹی سے اپنا انگلش پروفیشنسی پہ, تو صرف اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے میں نے ایمبیسی کے لیے جو تھا وہ آئلٹس کیا تھا. تو وہ آئلٹس جب میں نے کر لیا تھا میرے تقریباً 6 بینڈز آئے تھے ماشاءاللہ. تو پھر اس بیسس پہ بھائی نے مجھے کہا کہ یار تمہارے پاس آئلٹس بھی آ گئے, خیر ریجیکشن آر دا پارٹ آف لائف, آپ اس طرح کرو, آپ پھر اپلائی کرو. لیکن ریجیکشن آپ کو ملی تھی اسپانسر کی ایشو, یہ نہیں کہ آپ کے پاس آئلٹس نہیں ہے. نہیں یہ کچھ بھی نہیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئلٹس جو ہے مینڈیٹری نہیں ہے. مینڈیٹری کچھ لوگ کہتے ہیں بیسیکلی مینڈیٹری, نہیں بالکل بھی نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں. صحیح. بہت سارے لڑکوں کو جس نے آئلٹس نہیں کیا ہوا تھا ان کو ویزا ایشو ہو گئے تھے, اور ہم نے آئلٹس بھی کیا ہوا تھا, ہمیں ویزا نہیں لگا. تو وہ وجہ یہ تھی کہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ پراپرلی جسٹیفائی نہیں. پھر آپ نے دوبارہ اپلائی کیا؟ پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا سیم یونیورسٹی میں, سیم پروگرام کے لیے, سیم پروگرام. پھر آپ کو جو ہے ایڈمیشن ملا, پھر لیٹر مل گیا. ہاں یہ 2024 کی بات ہے, 2024 کی بات. لیکن اس بار مجھے بہت سٹارٹ میں ایڈمیشن ملا تھا. کب آپ نے اپلائی کیا تھا؟ یہ اس بار دوسری دفعہ آپ نے اپلائی کیا تھا. دوسری بار جو ہی بیسیکلی اس میں سائیکلز ہوتے ہیں, مطلب سیکنڈ سائیکل ڈگری میں پھر مختلف فیزز ہوتی ہیں. ایک فرسٹ فیز یہ لوگ چلا لیتے ہیں, پھر سیکنڈ فیز یہ لوگ چلا لیتے ہیں. تو اس بار میں نے فرسٹ فیز میں اپلائی کیا اور فرسٹ میں مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا تھا. زبردست. تو بس پھر جو آپ کو لیٹر ملا تھا اس کو لے کے پھر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کچھ انرولمنٹ کرتے ہیں. جی وہ آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایمبیسی تک پہنچاتے ہیں. بالکل. لیکن پھر ایمبیسی نے آپ کو اس کے بیس پہ اپوائنٹمنٹ نہیں دی. اپوائنٹمنٹ کے لیے پھر مجھے ایجنٹ کے پاس جانا پڑا, اور سیم وہی ایجنٹ کے پاس جانا پڑا, اسی ایجنٹ کے پاس. اور اس نے پھر آپ سے کتنے پیسے لیے؟ پھر اگین 3 لاکھ روپے. 3 لاکھ روپے دے گئے. اور اس دفعہ جو ہے آپ کا ویزا, اس دفعہ آپ نے چاہیے یہ امپورٹنٹ چیز بتا دو کہ آپ نے اس دفعہ جو ہے اسپانسر کو کس کو رکھا؟ سیلف خود کو رکھا تھا. اور اس میں کتنا شو کیا تھا آپ نے, کہاں سے پیسے ارینج کیے تھے؟ اس میں میں نے تقریباً 3 ملین تک ارینج کیے تھے پیسے. 30 لاکھ. اور ہاں اس کو میں نے پراپرلی جو تھا وہ جسٹیفائی بھی کیا تھا سورس کو. ویسے اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کیوں نہیں بتا سکتا. بیسیکلی میں نے میرے نام پہ اپنے گھر میں جو حصہ تھا اس میں نے وہ پراپرٹی سیلز ڈیڈ لگا لی تھی کہ میں نے اپنا حصہ بیچ کے
ٹھیک وہ ہے. پیسے جو ہیں وہ بینک میں رکھوا لیے ہیں اور یہ اس کی چیز کے پیسے ہیں اس کو پراپرلی جسٹیفائی کیا ہے اور پھر وہ بتائے ہیں کہ وہ تب کی ڈیٹ سے پڑے ہوئے ہیں اور جس نے چیک ٹرانسفر کیا تھا اس کا نام بھی وہ بلڈرس کے نام پہ تھا. تو اس طریقے سے جو تھا ایک سٹوری ٹائپ بنائی اور وہ جب ایمبیسی کو شو ہوئی تو اس میں پھر آپ کو ویزا ایشو کر دیا. یہ آپ نے جو یونیورسٹی آف بولونیا کا جتنا مجھے پتا ہے وہ جو اپنا ماسٹر کے ایڈمیشن کا کال جو اوپن کرتے ہیں میرے خیال سے اکتوبر میں اوپن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ابھی اکتوبر 2024 میں آپ نے اپلائی کیا. جی جی جی. اور شاید دسمبر میں شاید آپ کو لیٹر آیا ہوگا یا جنوری میں لیٹر آیا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ تو ایمبیسی کے پاس انفارمیشن گئے جنوری کے اینڈ میں یا فیبرری کے سٹارٹ میں اور اس کو فوری بعد پھر آپ ایجنٹ کے پاس گئے. ایجنٹ نے آپ کو کتنے نہیں فوری بات نہیں ایجنٹ کے پاس گیا پھر بھی میں نے 2 مہینے ویٹ کیا. اچھا تاکہ آپ کو ملے لیکن نہیں ملی. میں نے خود بیٹھا ہوں اس کے اوپر میں اگلا الگ ایک ویڈیو بناؤں گا خود میں بناؤں گا اور میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اچھی خاصی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور میں کلیکٹ کر بھی رہا ہوں. اور انشاءاللہ جو اپوائنٹمنٹ والا جو سٹوری ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گا کہ یہ کیا سٹوری ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا کیوں ہو رہا ہے. تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گا. اچھا تو پھر وہ آپ کو جو ہے اپوائنٹمنٹ مل گئی آپ کو ویزا ایجنٹ کے پاس آپ مطلب اپریل یا مئی میں گئے تھے. کب گئے تھے دوسری دفعہ جو اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے تھے؟ دوسری بار ایجنٹ کے پاس میں گیا تھا مئی جون جولائی اگست اگست میں جب دوسری بار اپوائنٹمنٹ کھلی تھی اور وہ اچانک سے بک ہو گئی تھی. حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ بک کر رہے تھے. وہ انہوں نے کوئی سم ٹائم بورڈ ٹائپ چلا. آپ اکتوبر میں گئے تھے اس کے بعد؟ جی 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 اکتوبر میں. تو اس نے کتنے ٹائم کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے اگلی بار جب کھلی تھی تو اس نے بھی بورڈ پہ بک کر دی. تو کتنا ٹائم لگا؟ 2 مہینے 1 مہینہ 1.5 مہینہ؟ تقریباً 1 مہینہ لگا تھا. 1 مہینے اپوائنٹمنٹ ملی. تو ڈاکومنٹ جب آپ نے بیسک کے اندر سبمٹ کر دیے تو وہ پھر انہوں نے ویزا کتنے ٹائم میں لگا دیا؟ ویزا میں بھی 1 مہینہ لگا. 1 مہینہ لگ گیا. تو یہ ویزا آپ کو کب پاسپورٹ کب ملا ہے ایمبیسی سے؟ یہ مجھے تقریباً 1 نومبر کو ملا. 1 نومبر کو. آج کون سا تاریخ ہے؟ آج 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ. جیسے ہی آپ کو ملا فوراً واقع ہے. ہاں آپ نے بالکل بھی ٹائم ضائع نہیں کیا. یہ لٹرلی مجھے اس کا نہیں پتا تھا کہ آپ کو جو ہے مجھے کچھ 4-5 دن پہلے میرا ایک دوست اور ہے جو ماسٹر کر رہا ہے اس سے پتہ چلا تھا. اچھا تو پھر آپ یہاں آ گئے اور آپ کو جو ہے نیڈ بیس اسکالرشپ بھی لگی ہے؟ جی نہیں نیڈ بیس اسکالرشپ اس بار نہیں لگی. سر جو ریجنل اسکالرشپ ہے جی ریجنل اسکالرشپ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا تو ہے؟ جی لیکن وہ سسپینڈڈ ہے. وہ سسپینڈڈ ہے. اس کا کیا ریزن بتا رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ میرا جو ایک انکم ڈاکومنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. دوبارہ سے بنایا جائے. ہاں تو آپ نے دوبارہ سے بنایا. جی آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیونکہ اٹلی میں جتنا مجھے پتا ہے ماسٹر کے لیے 2 طرح کے اسکالرشپ ہوتا ہے. ایک میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتا ہے جو بہت کم ہوتے ہیں اور بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے ریجنل اسکالرشپ اور یا نیڈ بیس اسکالرشپ جسے کہتے ہیں جو کنسلٹنٹ ہمیشہ اسی کا پرومس کرتے ہیں اور وہ لگتا ہے 99% کیسز میں لگتا ہے اگر آپ وہ ایک جو انکم سرٹیفکیٹ ہے وہ صحیح طرح سے بنا کے لے آئیں. جو اس کا ایک تھریشولڈ ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے ایک تھریشولڈ جو جس میں شو کرانا پڑتا ہے کہ اتنا آپ کا انکم ہو؟ جی آئی تھنک 12,000 یورو سے کم. 12,000 یورو سے کم آپ کا جو وہ انکم سرٹیفکیٹ آپ بنائیں اور وہ میرے خیال سے بی آر سے بنانا پڑتا ہے نا؟ جی بی آر سے بنانا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ لے کے آئے تو وہ 99.9% چانس ہے کہ وہ آپ کو ایک جو نیڈ بیس اسکالرشپ وہ ملے گا. اور نیڈ بیس اور جو ایف آر سی اور نو پراپرٹی بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے. نو پراپرٹی یہ بھی سبمٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی پراپرٹی نہیں ہے وہاں. جی اور ایف آر سی تو خیر وہ آسان ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی پراپرٹی. وہ تو پاکستانی اس میں جو ہے بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ بنا ہی لیتے ہیں. تو ابھی جو آپ اب انکم سرٹیفکیٹ کریکٹ کر کے لے آئیں اور آپ جمع کریں گے تو وہ جو ہے ریزیوم ہو جائے گی آپ کا جو اسکالرشپ ہے. اس میں کیا کیا ملے گا آپ کو؟ اس میں 4,000 یورو آئی تھنک وہ دیتے ہیں کہ آپ رہو. اور اکوموڈیشن کے نہیں اکوموڈیشن کے علیحدہ سے 3,800 ہوتے ہیں اور 4,000 جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں وہ لوگ کہ
یہ آپ کی بیسک نیڈ کے لیے ہو گئے, اکوموڈیشن کے لیے 3800 ہو گئے, تو ٹوٹل 7800 یہ سال کے اندر آپ کو ملیں گے. ہاں ایک سال کی یہ سال کے اندر. اچھا اصل میں اس ویڈیو کے اندر اور ستار سے کچھ کویشچن کرنے کا جو بیسک مقصد تھا میرا, وہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ایک میسیج یہ دینا تھا کہ جو ہے جو لوگ بھی کنسسٹنٹ رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں وہ دا ٹائم, جیسے ستار سے آپ لوگوں نے سنا کہ جو آئیٹس ہے وہ بالکل بھی مینڈیٹری نہیں ہے اٹلی کے اندر. اگر آپ کے پاس ہے ویل اینڈ گڈ, آپ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا کام آ جائے, لیکن اگر آپ کے نہیں ہے بغیر آئیٹس کے بالکل آپ انگلش پروفیشنلٹی کے بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو جو ایڈمیشن ہے وہ بڑی آسانی سے, اتنا مشکل نہیں ہو. سب سے جو بڑا فائدہ ہے اٹلی میں اپلائی کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈمیشن جو ہے آسانی سے مل جاتے. باقی جو پروسیس ہے وہ مشکل ہے ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ مجھے یورپ میں کوئی ایسا کنٹری بتائے جو اٹلی سے بہتر جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن بھی دے اور آپ کو ویزا بھی لگوا کے دے. اگر آپ کے پاس ہے اٹلی سے بہتر آپشن تو بالکل بے شک آپ جو ہے وہاں اپلائی کریں. لیکن اس وقت کرنٹلی جو سب سے زیادہ ویزے ایشو کرتے ہیں, میں بھی آئی ایم ٹوٹلی رانگ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بھی جو سب سے زیادہ ویزے ایشو کرتے ہیں یورپ کے اندر وہ اٹلی ہی ایشو کرتے ہیں ماسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے. باقی کنٹریز میں مسئلے تو نہیں ہے, یہ اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ویزے بہت کم ایشو کرتے ہیں, وہ ایڈمیشن بھی بہت کم ایشو کرتے ہیں. تو اس کنٹیکسٹ میں جو ہے اٹلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ ہے. اور یہاں پہ جو ہے ٹیوشن فی بھی بہت کم ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300 یورو سے لے کے 1500 یورو تک ہو سکتے ہیں, جو 99% ہمارے ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں وہ نہیں دیتے, وہ اسی انکم سرٹیفکیٹ کے بیس پہ جو ہے وہ ویو اپ کر دیتے ہیں. تو اب بھی جو ہے اٹلی ایک بڑا آپشن, بیٹر آپشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز. جو جرمنی ہو گیا, فرانس ہو گیا, نو ڈاؤٹ اسکینڈینیوین کنٹریز ہو, سب بہترین ہیں, اس میں سب کو پتہ ہے کہ وہ بہترین, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایڈمیشن ملنا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے, اور ویزا تو لگ جاتا ہے لیکن اس کے نہ اتنے اسکالرشپس ہوتے ہیں. تو میسیج آپ لوگوں کو یہی دینا تھا کہ ستار کے جو اسٹرگل ہے جو اس نے شروع کی تھی 2023 میں, وہ 2025 میں ختم ہو گئی. وہ جو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اٹلی پہنچ گئے, اور جو اس کا جو ریجنل اسکالرشپ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہی جو ہے وہ لگ جائے گا. تو آپ لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ کنسسٹنٹ رہنے کی ہے اور اپلیکیشن پٹ کرنے کی ہے. اور جو اپوائنٹمنٹ والے جو سٹوری ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ شیئر کروں گا, اور اس کے اوپر میں نے اچھی خاصی کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی اور میں کلیکٹ کر رہا ہوں. تو جب میری انفارمیشن کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ویڈیو جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک کرنا نہ بھولے, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے نیٹ ورک میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک جو ہے ویڈیو پہنچے اور زیادہ لوگ جو ہے سے فائدہ اٹھائے. اور خود سے اپلیکیشن کی جو بات ہے اس کو نہ بھولے, میں اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. تو بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.